माँ के पेट में एक वक्त में करोड़ों शक्लें बनाता हूँ, करोड़ों आंखें लगाता हूँ, करोड़ों नाक बनाता हूँ, करोड़ों चेहरे बनाता हूँ। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशाअ। सुभान अल्लाह। जालिमों, मेरी खुदाई तुम्हारी समझ में कब आएगी? आंखें मैंने दी, नाक मैंने दिया, जिस जुबान से बकवास करता फिरता है मैंने दी। आंख की कीमत उससे पूछो जो टकरे मारता फिरता है। जुबान की कीमत उससे पूछो जो अम्मा कहने को तरसता है। कानों की कीमत उससे पूछो जो अजान सुनने के लिए तड़प रहा है। हाथ की कीमत उससे पूछो जो पजामा बांधने के लिए तंग खड़ा है। सारे बदन में पैर हल्का जो समझा जाता है, और जरा उससे तो कभी पूछो जो हाथों के बल जमीन पे घिसट रहा है। फरमाया ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। मेरी बेनियाजियां तुम्हारी समझ में क्यों आने लगी है? तुम्हारी समझ में यहूदी आते हैं, तुम्हारी समझ में ईसाई आते हैं, तुम्हारी समझ में उनकी बनी हुई चीजें आती हैं, और जालिमों तुम्हारी समझ में कंजरी का गीत आ गया, मेरा महबूब आज तक तुम्हारी समझ में ना आया। फरमाया मालिक कायनात ने शाम को आदमी सोए, बड़ी बड़ी ताकत वाले, बड़ी बड़ी कुव्वत वाले सोए, बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतें सोई, जिना करके सोए, हरामखोरी करके सोए, बदमाशी करके सोए। कुरान कहता वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फिस्सब्त फक़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। शाम को आदमी सोए, सुबह को उठे कुत्ते बंदर सूअर बन गए। मैं शक्लें बिगाड़ने पे भी कादिर हूं, बनाने पे भी कादिर हूं, करोड़ों बनाता हूं, करोड़ों को रोज फना करता हूं। आज अल्लाह का कुरान मेरी तेरी समझ में नहीं आता, क्यों आए? हमारे मफाद के खिलाफ है, हमारी तबीयतों के खिलाफ है। जिन्होंने अल्लाह के कुरान से दिल लगाया, जी लगाया, अजमत की कुरान की, वो तीनों दुनिया में कामयाब हो गए। इसलिए फरमाया मेरे नबी तेरे नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, और चांद सूरज सितारे का नबी, और जमीन के जर्रे जर्रे का नबी, और पहाड़ की एक एक कंकर का नबी, समंदर के एक एक कचरे का नबी, और दरख्तों के एक एक पत्ते का नबी, फूल की पत्तियों का नबी, फूल की खुशबू का नबी, और मालिक की कायनात की कसम नबियों के नबी। सुभान अल्लाह। हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 15-15 दिन दरख्तों की पत्ती चबा चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज ये तुम लोग मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ते। ग़ज़वा खंदक है, मदीना पाक, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। एक सहाबी इस नीयत से कि मैं बड़ा तंग हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, मुझसे ज्यादा कोई दुखिया नहीं, अब सरकार की खिदमत में आता है और आकर अपने पेट से कुर्ता उठाया। लोगों ने देखा धूप की वजह से उसके पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ है। लोगों को क्या मालूम था, एक नहीं दो नहीं हजारों सहाबा किराम देख रहे हैं। रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कुर्ता उठाया, लोगों ने देखा 2 पत्थर बंधे हुए हैं। काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग हजारों नियामतें खाकर कुरान नहीं पढ़ते। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना आया,
ولادت کے جلسے ہوئے، محفلیں قائم ہوئی، علماء موجود ہیں. ولادت کے معنی پیدائش، ولادت باسعادت کے معنی پیدائش، اور پیدائش کس کی؟ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیدائش اسی کی ہوگی جس کا کوئی ابا ہوگا، کوئی اس کی اماں بھی ہوگی، کوئی اس کی دادی بھی ہوگی، کوئی اس کا دادا بھی ہوگا، کوئی اس کی نانی بھی ہوگی، کوئی اس کا نانا بھی ہوگا. اب جو لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہی نہیں مانتے، انہیں میلاد منانے کا کیا حق ہے؟ کس کی پیدائش منا رہے ہیں؟ کس کی میلاد منا رہے ہیں؟ جبریل کی. نعرہ تکبیر، پاکستان قاری محمد علی صاحب، میلاد کس کا منا رہے ہیں؟ ساری دنیا کا اتفاق ہے، 1,29,000 صحابہ کرام کا اتفاق ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا اتفاق ہے، حضور کی بیٹیوں کا اتفاق ہے، حضور کے سارے رشتہ داروں کا اتفاق ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، حضرت آمنہ کی جھولی میں آئے اور حضرت حلیمہ دودھ پلاتی رہی اور پالتی رہی. سبحان اللہ. نہ تم نے کبھی یہ بھی سنا کہ آج جبریل کا عید میلاد النبی ہے؟ کبھی سنا؟ شکر ہے نہیں سنا. سال میں 2 موقع تو ملتے نا. ولادت، پیدائش، تشریف آوری، یہ تو ایک الگ چیز ہے مستقل. کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ہم کیسے نہیں مانتے؟ ہم صرف لٹیروں کو نہیں مانتے، ڈاکوؤں کو نہیں مانتے، ٹھگوں کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں. ہمارے پاس جتنی حقیقتیں ہیں وہ ساری اولیاء کرام نے بتائی. اور میری جھولی میں ایسے ایسے اکابر ہیں ہمارے قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا. پیر عبد الحادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. یہ ہے ولی، اللہ کے دوست. تمہارے یہاں ولایت کا معیار کچھ اور ہے، اس کو ہم تو تسلیم نہیں کرتے، چاہے تم کتنا زور لگاؤ. کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی. جو بالکل ننگا پھرتا ہو، آخر پہنچی ہوئی سرکار ہے کی نشانی ہے پہنچن دی. اگر دیکھو نا گاڑی پچھاڑی ساری کھلی ہوئی ہے. تمہیں کس نے بتایا کہ ننگا ہونا ولایت ہے؟ نا، علماء موجود ہیں، ساری دنیا کے اولیاء، کتبوں، ابدالوں، غوثوں، اوتاروں کی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، ساری دنیا کی ساری عبادتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اور بلال کی یہ نیکی کہ اس نے سرکار کا دیدار کیا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. 1,29,000 صحابہ میں سے کون ننگا پھرا؟ اہل بیت میں سے کون ننگا پھرا؟ جو ننگا پڑا ہو آخر بابا، ہائے ہائے بابا، پوچھا کی شکل تو دیکھو کتنی سونی ہے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام ہے؟ عبد المطلب. شان اتنی بڑی اللہ پاک نے عطا فرمائی، توجہ کرنا، یوں انگلی اٹھا دی چاند کا کلیجہ پھٹ گیا. اور حال یہ ہے کہ 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی.
شان یہ ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا تو بادشاہ بنا دیا. اور حال یہ ہے کہ ایک ایک وقت میں 2 پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے ہیں. شان یہ ہے اگر یوں نگاہ اٹھا دی قبلہ بدل گیا. اور حال یہ ہے کہ پیغمبر کی بیٹی کو جو خود آپ نے کفن دیا وہ ایک پرانی چادر ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس وقت انتقال فرما گئے جب آپ اماں کے پیٹ میں ہی تشریف فرما تھے. یتیم پیدا ہوئے. دادی زندہ تھی, دادا بھی زندہ تھا. علماء کرام نے لکھا عبد المطلب گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا تو جلدی سے نکل جاتا. گھر میں بیوہ بہو ہے, شرماتا ہوا جلدی نکل جاتا. ہے بھی بیوہ, ہے بھی پیٹ سے, ہے بھی حمل سے, گھر میں نہ ٹھہرتا. ایک دن اشارہ کر کے حضرت کی دادی نے بٹھا لیا, میری ایک بات سن کے جانا. عبد المطلب بیٹھ گئے. حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو, تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو, تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو. میں بڑی پریشان ہوں, میں بڑی حیران ہوں, میں بڑی دکھیا ہوں. عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے, قریش خاندان ہے, ہم عزت والے ہیں, بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہے, میں کیسے نہ گھبراؤں. یہ ہماری بیوہ بہو, یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے. بھی بیوہ, ہے بھی پیٹ سے عطر لگاتی ہے. عبد المطلب بھی کھل گیا, کہنے لگا میں خود شرماتا تھا, تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے. مکے والوں نے میرا سر کھا لیا, مجھے ہر وقت پوچھتے ہیں اے عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ اور عبد المطلب نے بڑھ کر یہ بات کہی اپنی گھر والی سے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے, کہ تو نے بات چھیڑ دی. یہ عطر کوئی عام عطر نہیں ہے, یہ ایران کا عطر نہیں, عراق کا عطر نہیں, فلسطین کا عطر نہیں, شام کا عطر نہیں, مصر کا عطر نہیں, یہ کوئی خاص خوشبو ہے. توجہ ہے سب کی؟ عبد المطلب نے کہا حضور کے دادا نے تم دونوں ساس بہو ایک جگہ تو رہتی ہو, پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ یہ عطر اس کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ پوچھ کیوں نہیں لیتی کہاں سے یہ خوشبو تیرے پاس آتی ہے؟ آئے ہے کیا جواب دیا حضرت کی دادی نے. کہنے لگی تجھے کیا معلوم, میں تجھے کیا بتاؤں. کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہو, کئی مرتبہ اس کو اپنے قریب بلاتی ہو. جب میری نگاہ, میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے, میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. پوچھ نہیں سکتی میں, روم میں آ جاتی ہوں, میری زبان گنگی ہو جاتی ہے, میری بات ختم ہو جاتی ہے, میں نہیں پوچھ سکتی. آپ مرد ہیں, آپ پوچھ لیں. عبد المطلب نے آواز دی, بیٹی آمنہ. جی ابا, ذرا سامنے تو آؤ. اللہ اکبر, خانے وال کے مسلمانوں کیا نظارے ہوں گے, کیا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت کو لے کر سامنے آ رہی ہیں. پوچھا ہے عبد المطلب نے, بیٹی برا نہ منانا, ایک بات پوچھتا ہوں, یہ عطر تجھے کون لا کے دیتا ہے, یہ خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے جو تو استعمال کرتی ہے؟ اور میں یہ تجھے بتا دوں یہ عام عطر نہیں, کون تجھے دے کے جاتا ہے یہ عطر؟ ہر وقت بیڑے میں خوشبو, کمرے میں خوشبو, ہر جگہ خوشبو ہے. یہ تجھے عطر کون لا کے دیتا ہے؟ تم عطر استعمال کرتی ہو, بیوہ ہو کر, حاملہ ہو کر عطر لگاتی ہو.
बूढ़ी औरतों की आदत है बीच में टोक भी गल करने की, बात करने की। दादी कहने लगी, जी आप क्या कह रहे हैं, इतर लगाती हो, इतर लगाती हो। ये क्यों नहीं पूछते कि इतर पीती कहां से हो, जहां थूकती है वहां से भी खुशबू आती है। जहां बैठे वहां खुशबू, गुसलखाने में खुशबू, मेड़े में खुशबू, घर में खुशबू, जिगर से गुजरती है, खुशबू ही खुशबू है। आप पूछते क्यों नहीं? जनाब सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी, फरमाने लगी, मेरे अब्बा कोई शक न करो, कोई शुबू न करो, ना मैंने कभी इतर खरीदा, ना मैंने बाजार देखा, ना मैंने इतर वाले की दुकान देखी, न मुझे कभी किसी ने ला के दिया, न तुम लाए, न मैं लाई, न और कोई लाया। फिर ये इतर कहां से आता है? रोटी रोटी ने अपने दोनों हाथ पेट पे रख दिए और फरमाने लगी, तंग न करो, मुझे ऐसा मालूम होता इस आने वाले मेहमान की बरकत है। और फरमाने लगी कि तुमने तो सिर्फ खुशबू सूंघी, अगर कुछ और बताओ दीवानी कहोगे। ये चांद मुझे झुक झुक कर सलाम करता है, ये सूरज मुझे सलाम करता है, जिस पत्थर के पास से गुजरती हूं वो पत्थर मुझे सलाम करता है, जिस दरख्त के पास से गुजरती हूं दरख्त के पत्ते मुझे सलाम करते हैं। और फरमाने लगी, हर रात कोई ना कोई जलीलुल कदर पैगंबर आकर ख्वाब में मुझे आखिरुल ज़मा पैगंबर की मां होने की बिशारत देता है। अब्दुल मुत्तलिब को पता चल गया कि मेरे घर में कोई चीज आने वाली है। पहले हर वक्त परेशान रहता था, बेटा फौत हो गया, यतीम लड़की होगी या लड़का होगा, कैसे वक्त गुजरेगा। आज अब्दुल मुत्तलिब की मुसर्रतों का वक्त आया और वो खुश होता हुआ घर से निकला, मौला मुझे अंदाजा हो गया कि तू मेरी झोली भरेगा। खानेवाल के मुसलमानों, जिस नबी की आमद पर अल्लाह पाक ने इतर की बारिश की, खुशबू ही खुशबू आई। उस नबी का कलमा पढ़कर, उस नबी का कुरान घर में रखकर, उस नबी की शफाअत का उम्मीदवार होकर, उस नबी की अच्छी अच्छी तारीफ कर कर अगर तू जहन्नुम के अंगारों में जाएगा, तुझे शर्म नहीं आती? फरमाया, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, सुभान अल्लाह, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, भाग आ जाओ। फज़रनी व मन युकल्लिबु बिहाज़ल हदीस सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तेरी बात को नहीं मानता मेरे हवाले कर, वो रगे तोड़ूंगा जो याद रखेगा। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, दिन करीब आते चले गए, बिल आखिर वो रात आ पहुंची, वो वक्त आ पहुंचा जब मेरे लाल ने दुनिया में कदम रखा। न मुझे मतली हुई, न मेरी तबीयत खराब हुई, न मुझे दर्द हुआ। सीरत की किताबों में अमूमन लिखा है कि इतनी गुर्बत थी, इतना इफलास था, इतनी तंगदस्ती थी कि हजरत जिस घर में तशरीफ लाए चिराग ना था, रोशनी न थी। मेरी तबीयत इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि घर में नबी की आमद हो रही और घर में चिराग ना हो, तेल के लिए पैसे ना हो। मेरा यह अकीदा है, मैं अपना यकीन आपको बताता हूं कि असल वजह यह थी, जहां दो जहान की नूरे नबूवत आ रही हो वहां मसनूई बत्तियों का क्या काम है। जहां 14 तबक की रोशनी आ रही हो वहां चिरागों का क्या काम है, वहां मोमबत्तियों का क्या काम है। जो दूसरों को रोशनी देने वाला आ रहा हो वहां अंधेरों का क्या काम है। सैयद आमना फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब आप पैदा हुए
تو یہ قدرتی بات ہے، عورت کو بڑا انتظار ہوتا ہے، خصوصاً بیوہ عورت کہ لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی، وہ اپنی تکلیف کو بھول جاتی ہے اور وہ کان لگا کے رکھتی ہے کہ گھر کی عورتوں میں سے یا دائیوں میں سے کوئی تو بول لے کہ لڑکا ہے۔ چنانچہ جب اطلاع دی گئی کہ لڑکا پیدا ہوا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں عورتیں ادھر ادھر ہوئی، میرا شوق آیا میں بھی اپنے یتیم کو دیکھ تو لوں۔ فرماتی ہیں جب میں دیکھنے کے لیے اٹھی تو دیکھتی کیا ہوں، میرے لخت جگر نے زمین پہ ماتھا رکھ دیا اور یہ بتا دیا اماں میں خود بھی اس ایک کی چوکھٹ پہ سر جھکانے آیا ہوں اور ساری دنیا کو جھکا کے چھوڑوں گا۔ فرماتی ہیں میں نے گود میں اٹھایا، میں نے پیار دیا، ماتھے پہ بوسہ دیا تو میرے لب ٹھر گئے، میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، اور جدھر دیکھتی ہوں میرے گھر میں روشنی روشنی ہے، جدھر دیکھتی ہوں میرے گھر میں روشنی روشنی ہے۔ جب میں پیار کر رہی تھی تو فرماتی ہے میرے نور نظر نے شہادت کی انگلی یوں آسمان کی طرف اٹھائی، میں بڑی حیران تھی، یہ تو کل کا آج کا بچہ ہے، یہ کیا مجھے بتا رہا ہے؟ حقیقت میں یہ بتانا لگے تھے کہ اے میری اماں اور اب کے لوگوں صرف ایک عبادت کے لائق ہے، حاجت روا وہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ایک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کا قافلہ آیا ہوا ہے، دائیاں آئی ہوئی ہیں بچوں کو لینے کے لیے، بچے پالا کرتی تھی، امیر لوگوں سے پیسے لیا کرتی تھی۔ سارے علماء نے لکھا ہے کہ دائیاں چھوڑ چھوڑ کے چلی گئی، یتیم ہے کیا ملے گا؟ میں یہ کہتا ہوں دائیوں کو بھی الزام نہ دو، انہیں کیوں کہتے ہو کہ وہ غریب سمجھ کر چھوڑ گئی؟ اصل بات یہ ہے وہ امانت حلیمہ کی ہے، کوئی اور کیوں لے جائے؟ جب امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے لے جاتی؟ اور حلیمہ کو کسی نے بچہ نہ دیا، اور یہ گود کالی کملے والے کی ہے، اس میں اور کوئی کیوں آ جاتا؟ پھر پر آ کر کے کہنے لگی اپنے خامن سے، سنا ہے یہاں ایک یتیم بچہ ہے، خالی جانے سے اسی کو لیتے چلے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آئی، آمنہ میں نے سنا ہے اللہ نے تجھے یتیم دیا۔ جی ہاں یتیم دنیا میں آیا ہے، میری گود اللہ نے آباد کی ہے۔ کہنے لگی ذرا دکھا تو صحیح، ذرا دکھا تو صحیح، کہاں ہے؟ چٹی چادر اوپر اڑا رکھی تھی، سیدہ آمنہ نے مکھڑے سے یہ چادر ہٹائی۔ حلیمہ کہتی ہے اتنا زبردست نور کا لشکارا لگا، میری آنکھیں چندھا گئی، میری آنکھیں گھبرا گئی، اور میں نے اٹھا کر جب سینے سے لگایا تو میرے لب ٹھنڈے ہو گئے، میرے سینے میں سرور آ گیا۔ اب مجھے یہ فکر ہوا کہ ایسا نہ ہو کوئی اور آ جائے اور یہ دولت مجھ سے چھن جائے۔ جیسے ہمارے یہاں اگر کوئی گری پڑی چیز نظر آ جائے نا بازار میں تو سیدھا جھک کے نہیں اٹھاتا، کبھی کوئی دکاندار دیکھ نہ لے پھسکڑا مار کے بیٹھ جاتا ہے جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے۔ بڑے طریقے ہیں نا ہمارے ملک میں۔ لاہور میں ایک آدمی 150 روپے کا جوتا خرید کے لایا، آ کے نماز پڑھنے لگا تو کن کی آنکھ سے جوتا بھی دیکھ رہا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا۔ چور نے بھی دیکھ لیا کہ یہ دونوں کام کر رہا ہے، مبلغ بن گیا، بولا شرم نہیں آتی، نماز بھی پڑھتے ہیں جوتا بھی تاڑتے ہیں۔ ان نے نیچے کو نظر کی، وہ جوتا اٹھا کے غائب ہو گیا۔ ہمارے یہاں سے یہی ہوتا ہے نا۔ حلیمہ بڑی جلدی میں کہنے لگی سب چلی گئی میری ساتھ والی، مجھے اجازت دو میں جانا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ بار بار کہتی ہے گھبرانا مت، میرے یتیم کی بے پرواہی نہ کرنا، یوں نہ سوچنا وارث کوئی نہیں، جو دے سکتی ہوں اس سے زیادہ دینے کی کوشش کروں گی، میرے یتیم کی خدمت کرنا۔ حلیمہ دروازے سے لے کے نکلنے لگی، آمنہ پھر دوڑ کے حلیمہ موت زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایک مرتبہ اور دیدار کرا دیں۔ دروازے سے باہر آئی، داچی اونٹنی لیے ہوئے خامن بیٹھا تھا، اس کو کہنے لگی
جلدی کرو شہر سے نکلو جلدی کرو. وہ کہنے لگا کوئی ہم نے چوری کی اور نہ چوری کی بات نہیں، جو دولت میں لائی ہوں دنیا میں کسی کو نہیں ملی. مجھے ڈر ہے یہ دولت نہ چھن جائے. جلدی کرو ڈاچی کو اٹھاؤ. اب سرکار گود میں ہے حلیمہ کی، آگے خامن بیٹھا ہے. اللہ پاک جل شانہ نے ڈاچی کو سمجھا دیا خبردار بے خبری میں صحیح، حلیمہ کا خامن میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، بے ادبی کر رہا ہے. بے ادبوں کو اٹھا کر لے جانا تیرا کام نہیں. جو بے خبری میں بے ادبی کرے ان کو ڈاچی اٹھا کر نہیں لے جاتی. تم جان جان کر قرآن کو ٹھوکر مارو اور پھر کامیاب ہو جاؤ. فرمایا خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو کے مریں گے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کنڈ کریں پیٹ کریں. قرآن کو جو ٹھکرائے گا کبھی عزت کی موت نہیں مر سکتا. حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں. حلیمہ کے خامن نے گود میں لیا. ڈاچی خود بخود کھڑی ہو گئی. کھڑی نہیں ہوئی، دوڑ پڑی. دوڑی نہیں، برق رفتار بن گئی. وہ جو کئی دن پہلے دائیا چل چکی تھی ان کا مستقل قافلہ تھا. حلیمہ پیچھے رہ گئی تھی. انہوں نے دیکھا پیچھے سے کوئی تیز سواری دوڑائے آ رہا ہے. ایک دائی کہنے لگی سارا قافلہ اکٹھا ہو جاؤ، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی لٹیرا آ رہا ہے، قافلے کو لوٹے گا. ایک تیز نگاہ والی دائی نے پیچھے نظر ماری اور کہنے لگی لٹیرا نہیں، یہ تو دو جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے. شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر. کسی دائی نے کہا تجھے کیسے پتا؟ وہ کہنے لگی دیکھتے نہیں یہ ستارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی اپنا آلہ اپنے گھر میں لے آئی. دو جہان کی دولت. قحط کا زمانہ ہے، گھاس نہیں، پانی نہیں، جانور بھوکے پیاسے، دودھ نہیں. اپنے گھر کا چھوٹا سا برتن اٹھایا اور اپنے خامن کو دیا. ذرا دیکھو تو صحیح کسی بکری کے نیچے ایک دو دھار دودھ کی نکل آئے، میں اپنے پیارے بچے کو پلاؤں گی. انہیں کیا معلوم تھا؟ وہ برتن جو حلیمہ نے اپنے شوہر کو دیا وہ بھر گیا. وہ کہنے لگا اور برتن لاؤ، اور برتن لاؤ، اور برتن لاؤ. حلیمہ کے سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے. بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے مہمان نرالا ہے، برکتیں نرالی آئی ہیں. اور وہاں سے خوشبو اٹھنے لگی. سارے محلے کی جو عورت آئے حلیمہ اسی کو گلاس دودھ کا پیش کر دیتی ہے. جو بچہ آئے اس کو سارے علاقے کے لوگوں کو دودھ پلا رہی ہے حلیمہ. اور بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہیں ہوتا. عورتوں نے مل کر اپنی بکری والوں کو بلایا، بکریاں چرانے والوں کو بلا کے کہا تم وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی، تم پانی وہاں پلایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں پیتی ہیں. انہیں کیا معلوم تھا یہ گھاس کا اثر نہیں، یہ پانی کا اثر نہیں، یہ تو آنے والے مہمان کی برکت ہے. اسی کو کہتا ہے کہ جہاں نظر نہیں پڑی، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے، کالی کملی والے جہاں آ گئے برکت ہی برکت ہے. حلیمہ کا سارا گھر دودھ سے بھرا. ادھر ہمارے ساتھی بھی کہتے ہیں روز کے حضور آ گئے اور پھر لڑکے اٹھتے ہیں کہ مولوی برفی ساری اپنے گھر لے گئے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. روزانہ تبرک پہ لڑائی ہوتی ہے.
ہم نے کہا یار اتنا بڑا تھان بھرا ہوا گیا کدھر؟ حاجی جی کہتا ہے میں نے امام سے دیکھا تھا کلو برفی نہیں سننے کا ملا بے ایمان ہے ساری گھر لے گیا. عجیب برکت ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تشریف لائیں گے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 6-7 سال کی عمر مبارک. ابو طالب شام کے سفر میں ساتھ لے چلا. راستے میں ایک راہب رہتا تھا. راہب کہتے ہیں توریت کے عالموں کو. جب سرکار پر اس کی نظر پڑی تو ابو طالب سے کہنے لگا آج شام یہیں ٹھہر جاؤ میرے یہاں کھانا کھاؤ. اب مسافر کو اگر کچھ کہہ کے ٹھہرا لے تو اس سے بڑی کیا بات ہے. کھانے وال کے اسٹیشن پہ اگر کوئی گلاس پانی کا بھی پلا دے تو اس سے بڑا حاکم تائی کون ہے. وہ چمڑا پاڑتے ہیں چائے والے اور ساری چیزوں کو بیچنے. بابا پوچھو نہ کوئی چیک کرنے والا نہ کوئی زمانہ. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا میرے دل میں آیا اب میں زیادہ نہیں کیا کمایا کروں گا یہ تو اب خلافت کے کام میں لگا رہے گا. مدینہ پاک میں ایک بڑھیا بیوانہ بھی نامحتاج رہتی ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھ کے گیا بوڑھی اماں برتن دے پانی لا دوں. اندر سے آواز آئی جزاک اللہ تجھ سے پہلے کوئی سارا کام کر کے چلا گیا. کھانا بھی پکا کے کھلا گیا برتن بھی صاف کر گیا جھاڑو بھی لگا گیا. فاروق اعظم فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ کون ہے. اگلے دن فجر کیا پھر بھی یہی جواب ملا جزاک اللہ اللہ پاک کا کوئی نیک بندہ آیا تھا سارا کام کر کے چلا گیا. ایک ساڈا پاکستان ہے لودرا اور اسٹیشن کے درمیان 2-3 فرلانگ کی سڑکی ہے. اتوں منگن والے پنن والے بڈھے بڈھیاں اندھے اندھی بہت سارے بیٹھے ہیں. ایک بوڑھی مائی بیٹھی ہے آنکھوں کو معذور آگے انہیں کولی رکھی پیسے سٹن واسطے. ایک بیچارا آدمی آیا اور وہ مذاق کیتا یا کیا کیتا وہ جی منگر کولی چاہ کے ٹر پیا. مائی آخر لگی حاجی جی وہ پیسہ ٹکا نہ دے میری منگر تو نہ چاہ. وہ اتفاق نال حاجی آئی مڑ کے آ کے آخر لگا قہر پوی تک کہیں دسا میں حاجی ہاں آخر کا میں جان دیا یہ جو کام حاجی ہے تو سورج دیا کوئی نہیں کرتا. کیا پوچھے ہر سال تیاری عمل ہے نہیں ہر وقت تیاری. وہاں اللہ پاک سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تیسرے دن میں فجر کی اذان سے پہلے پہنچا. میں نے دیکھا کہ آدمی کچھے سے پانی کا مٹکا بھرا ہوا لے کے داخل ہوا. میں دروازہ روک کے بیٹھ گیا آج پتہ تو کروں گا یہ کون ہے. جب باہر نکلے اور میں نے پلہ پکڑا تو آواز آئی اے فاروق تنگ نہ کر میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق. یہ لوگ پیدا کیے نگاہ نبوت نے. آج غریب بیمار پڑ جائے کون پوچھے. کوئی تکڑا بیمار ہو جائے نا بڑا لائن لگ رہی ہے صاحب کا کیا حال ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے صاحب کو بھی پھانسی لگی ہوئی ہے. غریب کو کون پوچھے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے 24 گھنٹے تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا ہے. من اتبع الجنازہ ایمانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور یقین کے ساتھ کسی کا جنازہ پڑھے, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن اللہ کی رضا شرط ہے نا. آج کل تو جتنے چودھری قسم کے آتے ہیں نا, وہ مرنے والے کے بیٹوں کو بتانے کے لیے صفحے سدھی کرو بھائی یہ پرلے آدمی آگے ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ چودھری آیا ہے. سارا کام دکھاوا, سارا کام دکھاوا. کیا ملے گا ہمیں, کیا حاصل ہوگا؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک دیوانہ, ایک ایک پروانہ, اتنی نرالی زندگی کا مالک ہے کہ کیا کہیے. تم جتنے خاندان کے لوگ بیٹھے ہو تم میں پڑھے لکھے بھی ہوں گے, کوئی ماسٹر کا شاگرد ہوگا, کوئی پروفیسر کا شاگرد ہوگا, کوئی انجینئر کا شاگرد ہوگا, کوئی قاری کا شاگرد, کوئی مولوی کا شاگرد, کوئی مفتی کا شاگرد. خدا کی قسم صحابہ کرام امام الانبیاء کے شاگرد ہیں. اور پھر بھی مرید والو, تم نقش بندی پیر کے مرید ہو